وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسودنا وكذلك شيئتنا وعز وسود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامی ہے جس کا نام حسین، میرا موئی میرا آقا میرا امام، میرا موئی میرا آقا میرا، اپنے ہاتھ سے کوثر کا دیں گے جام حسین، فدا ہوں مسلم. ہمارے دیگر صلبہ صلوات محمد سر کھلے قید میں جب دختر زہرا آئی، دیکھنے ہند اسیروں کا تماشا آئی، جبکہ نزدیک سر سید والا آئی، دیکھ کر اس نے کہا سر پہ بلا کیا بلا آئی، دیکھ کر اس نے کہا سر پہ بلا کیا آئی. پوچھو ان قیدیوں میں کس سے حقیقت ان کی ملتی ہے، احمد مختار سے صورت ملتی ہے، احمد مختار سے صورت ان کی. کہا لونڈی سے کہ جا بیویوں سے پوچھ ذرا، کس قبائل سے ہو تم اور وطن ہے کس جا، گر مدینہ کہے تو پوچھیو حال آقا، ٹھیک سر سے ہے شبیر کا نقشہ ملتا. قید ان بیویوں میں دختر حیدر تو نہیں، پوچھیو یہ سفر فرزند پیمبر تو نہیں، پوچھیو یہ سفر فرزند پیمبر تو نہیں. کہا لونڈی نے چلو گھر، تمہیں اس خدشے سے کیا آئی تھی، دیکھ لیا خیر جو ہونا تھا تو ہوا. ہند نے غور سے جب جانب زندہ دیکھا، دیکھ ایک لڑکی ہے بیٹھی ہوئی کونے میں جدا. کہا لونڈی سے وہ لڑکی جو نظر آتی ہے، اس طرح چل کے طبیعت میری گھبراتی، اس طرح چل کے طبیعت میری گھبراتی ہے. ہند اٹھی یہاں سے سکینہ نے ادھر سے دیکھا، یہ چلی اور سکینہ نے بھی زانو بدلا. ہند پھر بیٹھ گئی، دیکھ کے گردن کو جھکا، کہا لونڈی سے کہ جا جلد میری بیٹی کو لا. بڑے ملنے سے اگر غیروں کے شرماتے ہیں، بچے دستور ہے بچوں سے بہل جاتے، بچے دستور ہے بچوں سے بہل جاتے. لونڈی دوڑی گئی بیٹی کو لے آئی جا کر، دیکھا بیٹی نے ماں کے نہیں سر پر چادر. پوچھا گھبرا کے کہ کیوں کھول دیا آپ نے سر. ہند نے رو کے کہا چپکے سے بولو دختر، صورت ایک دم کو بگاڑو نہ سوارو ٹوپی، تم بھی سر کھول دو اللہ اتارو ٹوپی، تم بھی سر کھول دو للہ اتارو ٹوپی.
सुना था तुमने भी उन कैदियों के आने का, वारी माँ मुझको ही धड़का हुआ कर इस जा आई कुछ देखने को, आके यहाँ कुछ देखा, सुनी इन कैदियों में हाय हुसैना की सदा। सुन के इस नाम को दम सीने में घबराता है, अपने आका की तरफ से मुझे शक आता है, अपने आका की तरफ से मुझे शक आता है। तुझे बुलवाया है इस वास्ते मैंने बेटी, देखकर हाल मुझे पूछते ही शर्म है आती। खाक पर बैठी हुई सामने जो है लड़की, अरे बैठ जा खाक पे कुछ फर्क से जाकर तू भी जाए। इबरत है भला दीजिए घर की बातें, करके कुछ बात सुन जिगर की बात, करके कुछ बात सुन जिगर की बातें। हिंद ने बेटी से अपनी किया जिस वक्त बयां, बच्ची घबरा के हुई सुए सकीना नगरा। ये सुन के करी से चली फेंक के टोपी नादां, आई नजदीक सकीना जो साफ सजाम, करके तस्लीम पुकारी मेरी नादान बहन। खाक पर बैठी है क्यों है तेरे कुर्बान बहन, खाक पर बैठी है क्यों है तेरे कुर्बान बहन। फटा कुर्ता तो है दाग है इसमें कैसे, कहा घबरा के सकीना ने लहू के धब्बे। रंज होता है बहन कह के पुकारो न मुझे, अजनबी से नहीं इस तरह से मिलते जुलते। तू बहन कहती है यहाँ जान चली जाती है, एक बिछड़ी बहन मुझे याद आती है, एक बिछड़ी बहन अपनी मुझे याद आती है। माँ सिवा इसके मैं तुझसे कहूँ क्या हाल अपना, जब से पैदा हुई मैं अपने पराए से क्या। ना बहन मुझको किसी ने कहा बीबी के सिवा, तूने बहना जो कहा ये भी है ऐसा तेरा। खैर सुन लेती हूँ जैसी कोई कह जाता है, कैदी कह जाता है लौंडी कोई कह जाता है, कैदी कह जाता है लौंडी कोई कह जाता है। सुन के नादान की तकरीर को नादान रोई, कहा बाप को लौंडी न कहेगी कहेगा कोई। बीबी फरमाइए तो क्या हुआ और क्या गुजरी, कहा नादान ने बातों की नहीं मैं आदि। या तलक खैर है बातें जो सिवा होएंगी, सामने बैठी अम्मा वो खफा होएंगी, सामने बैठी अम्मा वो खफा होएंगी। होती है कौन सी राह दिनों पाई मैंने, बाप भाई भी बहन ने भाई ने भी पाई मैंने। हाथ चला के घुड़की किसी की नहीं खाई मैंने, मेरी इतनों ने उठाई न उठाई मैंने। फूफी ने आँख दिखाई न चची ने घुड़का, आज तक मुझको न कुंभे में किसी ने, आज तक मुझको न कुंभे में किसी ने घुड़का। क्या कहूँ घर कभी कुंभे से भरा था मेरा, मैं ही एक घर में थी न कुंभा सुआ सुआ था मेरा। चिचियाँ थी फुफियाँ थी भाई था फुफिया था मेरा, अरे बाप होगा न किसी का जो चचा था मेरा। सारा घर चाहने वालों कथा इधर और मैं थी, गोद अब्बास की थी 8 पहर और मैं थी, गोद अब्बास की थी 8 पहर और मैं थी। घर चची जान से हम शक्ल नबी ने छीना, प्यार में आके भतीजे से चची ने छीना। चची की गोद में आई तो फूफी ने छीना, शिमर के हाथ से लेकिन न किसी ने छीना। चलने फिरने का मजा भी नहीं चखा मैंने, अब तो आ पाऊँ जमीन पर नहीं, अब तो आ पाऊँ जमीन पर नहीं रखा मैंने। सोई बिस्तर पे न थी बाप के सीने के सिवा, जाग उठती थी तो ले लेते थे गोदी में चचा। कौन से लेकर चची मुहा धुलाती थी मेरा, गौन कर सर मेरा पहनाती थी उजला कुर्ता।
ہر شمر کے ہاتھ سے اب شاخ جینا مجھ کو چھین لی بالیاں ہمارا چھین لی بالیاں ہمارا تماچا مجھ کو بار دیگر صلوات فاتحہ صلوات قول اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والاشرف المکین الأجع المتین حبیب الہ العالمین المخاطب بطه ویاسین والملقب برحمت للعالمین ابی القاسم ولا سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المعجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين ويعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان والإمام المظفر والشجاع الغزنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبيد وشبر قال إمام الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر ومزر العجائب ومزر الغرايب ومفرق الكتائب والنقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى
في محكم كتابه ومتقن خطابه وقالوا الحق والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بس بستی میں شمع حق روشن کرنے والا ارشاد فرماتا ہے بس جو لوگ نبی پر ایمان لے آئے اور نبی کی عزت کی، توقیر کی، احترام کیا، وہ نصروہ اور نبی کی نصرت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ صلوات عزیزان ایمان، آغاز ہی میں غور کرنے کا مقام ہے کہ قدرت نے ایمان کے بعد ہی اولئک هم المفلحون نہیں کہا، ایمان لائے اور فلاح پانے والے کچھ شرائط رکھے۔ ایمان کے بعد آمنوا بہ، ایمان لائے، وعزروہ اور نبی کی عزت، توقیر، احترام کیا۔ یہ قدرت کو کیوں کہنا پڑا؟ ایمان لانے کے بعد نبی پر پھر نبی کی عزت، تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا نبی کی عزت میں کمی کرنے والی تھی، اس لیے کہا کہ نبی کی عزت کرنے والے ہوں۔ صرف یہ بھی نہیں کہ زبانی عزت کی اور یہ گزر گئے، ونصروہ اور نبی کی نصرت کی، مدد کی، نبی کی نصرت بھی کی اور بیٹھ گئے، یہ بھی کافی نہیں۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا، وہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آیت کیا ہے؟ مکمل ہمارا عقیدہ ہے، اور نجات کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اس آیت میں موجود ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ایمان لائے کہہ دینا کافی نہیں، ایمان کا لانا پرکھا جائے گا نبی کی عزت کے ساتھ، کہ نبی کی عزت احترام بھی کیا کہ نہیں، یا ہے کہ اپنے آپ کو خود اتنا بلند کیا کہ نبی کو بڑا بھائی کہہ دیا۔ حضور نبی کو بڑا بھائی کہہ دینا نبی کی عزت کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا بڑا بھائی نہیں ہے نبی، بلکہ علی کا بڑا بھائی ہے۔ اور پھر نبی اعظم کی سیرت، طاقت، قوت، عظمت، جلالت یہ تھی، انگلی سے اشارہ کرتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، یہ نبی کی عظمت تھی۔ اب نبی کو اپنا بھائی کہنے والے کچھ تو اپنے پاس بھی طاقت رکھتے۔ ارے مٹی کے ظرف کو سامنے رکھ کر اگر اشارہ کرتے رہیں اس پر بھی کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ پتھر مار کے توڑنا اور ہے، اشارے سے توڑ دینا اور ہے، اشارے سے ٹکڑے کرنا اور ہے۔ اگر کر بھی دیں ٹکڑے تو ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو پھر جوڑنا بہت مشکل ہے۔ نبی اعظم نے اشارے سے چاند کے ٹکڑے بھی کیے، اسی اشارے سے کہ جوڑ کے بھی بتایا کہ میں توڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان ایمان، سرکار دو عالم عزت لازم، اگر مسلمان کاش کسی کو سمجھ لیتے کہ سرکار دو عالم کی ایک صفت
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت خود اپنے مقام پر ایک برکت ہے، یہ رسول اعظم کے قدموں کی برکت ہے کہ سنگلاخ وادی میں جہاں پانی بھی نہیں ملتا تھا ایسی قیمتی چیز کو بہا دیا کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ جس کے قدموں کے نتیجے میں نکلنے والی چیز کی دنیا محتاج ہے تو خود اس کی ذات کی کتنی محتاج نہیں ہو سکتی۔ سلامات اور فرمائیں سرکار دو عالم قابل نظر انداز نہیں، آپ ایک میسنجر پوسٹ مین کہہ کے نہیں گزر جا سکتے، آپ ایک پیغام رساتے پیغام پہنچایا اور چلے گئے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ یعنی ایسے احسان کیا ہے اور ایسے کارنامہ انجام دیا سرکار دو عالم نے کہ ایسے ویسے کارنامہ نہ آدم انجام دے سکے، نہ نوح انجام دے سکے، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ۔ 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں کو ایک طرف رکھا جائے تب بھی سرکار دو عالم کی محنت ان سے کہیں زیادہ ہونے والی ہے۔ مختصر مدت میں یہ مسلسل سینکڑوں سال تک جن لوگوں نے کوشش کی اور کام نہیں کر سکے، نبی اعظم نے وہ 23 سال میں کام کر دیا۔ معمولی بات نہیں، رسول اعظم کا ایک ایک قدم، ایک ایک لفظ، قدم ماہر، لفظ فصاحت کی جانچ، ارشاد بلاغت کی روح، کہیں پر نبی نے کوئی کام یا کوئی لفظ اپنی زبان سے بیکار نہیں ادا کیا۔ جس طرح خدا نے قرآن میں جتنی لفظیں ہیں اپنے مقام پر محل صرف فرمائی ہے، اور اس طرح کہ جس لفظ کو جہاں صرف کیا اللہ نے وہ جان بلاغت بن گیا، روح بلاغت بن گیا۔ ویسے ہی سرکار دو عالم کے ارشادات ہیں، جس لفظ کو جہاں استعمال کیا وہ جان بلاغت ہے، روح بلاغت ہے۔ جس طرح قرآن کے لفظوں کو ہم ہٹا کے دوسری لفظیں نہیں رکھ سکتے، ویسے ہی رسول کے ارشادات میں بھی کوئی ترویج نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی لفظیں نہیں۔ جیسے قرآن میں اگر کوئی لفظ رکھے تو اعلان محسوس ہوگا کہ یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوان، ایسے ہی رسول اعظم کے ارشادات کے بیچ میں اپنے لفظیں رکھیں گے تو لفظیں بولیں گی، یہ غیر معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی لفظ ہے۔ معصوم کی زبان کی نکلی ہوئی لفظ اور ہوتی ہے، عصمت کے لفظیں اور ہیں، اور پھر نجاست کی زبان سے نکلی ہوئی لفظیں اور ہیں۔ آپ دیکھیں حضور، مشہور بات میں صرف مربوط بنانے کے لیے عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، آپ لوگ جانتے ہیں رسول اعظم کا قول، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ مشہور روایت ہے، اس کو سب لوگوں نے لکھا ہے، یعنی شیعہ حضرات و شیعہ حضرات، سارے مورخین اور محدثین سب نے لکھا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ جملہ یا قول سرکار دو عالم کا کہ میں علم کا شہر و علی اس کا دروازہ، اتنا شام کے نازک مزاجوں کے ذہن پر بار ہوا کہ ایک نام کیسے، اس میں تو کچھ اور نام چاہیے۔ ایک نام بہت بار گزرا، بہت ناکافی۔ ارشاد رسول نے یہ عالم آزاد کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا تھا کہ جن کا کام ہی یہ تھا کہ جہاں کچھ نام نہ ہو وہ نام شامل کریں، جہاں لفظ نہ ہو کو اپنی طرف سے لفظیں رکھ دیں، یا خاص کچھ روایتیں ہیں تو اس میں سے امیر المومنین کا نام ہٹا دیں، خاص آدمیوں کا نام ہٹا دیں۔ تاریخ میں دیکھیے آپ، شام میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آغاز شام سے۔ یہ اس طرح سے سازش کرنا یا اس طرح منصوبے بنانا خود دلیل ہے
کہ ان کا ضمیر ان کو بتا رہا تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے کہ حق پر ہے تو یہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. رسول اعظم نے آنکھیں بند کی 11 ہجری اس وقت سے لے کے آج تک ہمارے پاس کوئی ایک بھی منزل ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر ہم نے کبھی کچھ بنایا ہو. ہم بنا کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ بنے ہوئے کو ماننے والے ہیں. ہم نہ بناتے ہیں نہ مانتے ہیں، اور جو بناتا ہے وہی بگاڑتا بھی ہے. یہ تو بنایا ہے، اور ہم ایسے کو مانتے ہیں کہ جس کی بنانے کی ہم کو طاقت نہیں ہے. اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اب ماننے پر مجبور ہے. تو یہی ہمارے پاس کا فلسفہ ہے. آپ دیکھیں سارے اسلام میں اب یہ انا مدینۃ الملیون بابا مہین کا شہر علی کا دروازہ. اب محبت آئی، ناگوار گزرا، کیا ہوا؟ کوئی صاحب کے جو کریٹر تھے وہ معلوم ہوتی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کچھ اور اضافے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ ایک نام رکھا اور فلاں سقف وہاں، ایک صاحب کا نام رکھا، وہ اس کا چھت ہے، شہر کا چھت. فلاں کا جدار اور کسی کو دیوار بنا. عجیب بات ہے، ستون تو بنا ہی نہیں پائے. اس کے بعد کمیزہ بہا، وہ چھت سے پانی نکلنے کے لیے جو پرنالا کہا تھا، پرنالا بنایا. یعنی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی عماد بنا دے، ستون بنا دے محنت کے بعد. اور اس کا خوش تھے کہ اگر علی کو در بنایا تو کہا ہم نے چھت بنا دیا، ہم نے دیوار بنا دی، ہم نے پرنالا بنا دیا. مگر نبی بھی نبی ہیں، قیامت تک نبوت کی نگاہ ہیں. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کو گھر بنا رہا ہوں. نبی نے کہا میں شہر بنا رہا ہوں. شہر کا چھت نہیں ہوتا ہے، گھر کا چھت ہوا کرتا ہے. سلام علیکم. اس طرح سے ایسی باتیں بنانے کے بعد اب سمجھ رہے کہ ہم کامیاب کہاں ہو سکتے ہیں حضور. اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی لائبریریز کو جلایا، کتنے کتابوں کو جلا دیا. یہ علم دشمنی ہوئی نا. اگر علم کے دوست ہوتے تو آپ جانیں کبھی کتب خانہ لائبریری تو خدا کسی ایک کتاب کو بھی نہ جلا. تاریخی سے پوچھئے کہ ہمارے مذہب میں کبھی کسی دور میں کسی نے بھی کوئی لائبریری کو جلایا؟ شیعوں کی سیرت ہی نہیں ہے کہ ہم لائبریریز کو نہیں جلاتے. لائبریریز کو جلانے کا معنی یہ ہے کہ اس کتابوں میں علم ہوتا ہے، علم کو جلانا ہے. ہم علم کو پھیلاتے ہیں، ہم علم کو جلاتے نہیں ہیں. اب فرق اس لیے ہے کہ ہم نے علم لیا علم کے دروازے سے، اور دوسروں نے جہل سے علم لینا چاہا. جہل سے علم کیسے مل سکتا ہے؟ علم سے علم ملے گا، جہل سے جہل مل سکتا ہے. حضور شمع اگر بجھی ہوئی شمع ہو، 1000 شمع اس کے اطراف رکھیے، سب بجھی ہوئی ہے، ایک شمع جلائیں، اس سے 1000 شمع ہر ایک شمع جلتی چلی جائے. اور جہاں علم بھی نہ ہو، جہل کی تاریکی ہو، تو اسے علم کا چراغ کیسے جل سکتا ہے؟ یہ چراغ اس کے پاس تھا علم کا، جو ممبر پر کہا کرتا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر ڈالو. فَإِنَّ بَيْنَ جَنْبِ عُلُومًا كَثِيرًا كَالْبِحَارِ الزَّوَاقِرِ، اس لیے کہ میرے پہلوؤں میں علوم کے وسخار سمندر ہے جن کا کنارہ نہیں ملتا. تو آپ دیکھیں ہم نے علم سے علم حاصل کیا، اور ہدایت بھی علم سے. جہاں علم نہیں، جہل ہی جہل ہے، تاریخی تاریخی ہے. ضرورت ہوئی کہ کچھ بیٹھ کے ڈپارٹمنٹ بنائیں. کچھ لوگوں کو کچھ قلم خریدے گئے، کچھ راوی خریدے گئے، کچھ مورخ خریدے گئے، کچھ لکھنے والے خریدے گئے.
اس کے بعد سمجھ گئے کہ ہم نے سب کچھ کیا. لیکن ہم کبھی اس کے محتاج ہے ہی نہیں کہ کسی کو خریدیں. کبھی کسی دور میں نہیں خریدا ہم نے. اور اس کے بعد بھی دیکھیے جتنی کتابیں شیعہ علماء نے لکھی، شیعہ مذہب کی طرف سے لکھی گئی ہیں، اتنی کتابیں کسی اور نے نہیں. میرا مطلب یہ ہے 73 فرقے ہیں، 72 فرقے والے مل کر اتنی کتاب میں لکھ نہ سکے جتنا ایک فرقے والے نے لکھا. ابھی کمال یہ ہے ایک فرقے والے علماء نے اتنی کتابیں لکھی کہ 72 فرقے کے علماء مقابلہ نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد یہ کام کیا کہ 72 فرقے والوں نے ایک فرقے والوں کی کتابوں کو جلایا. اتنے زیادہ تھیں آپ کے علماء کی کتابیں، انہوں نے جلایا. آپ دیکھیں جب فاطمی نے مصر کو شکست دے کر مصر کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے. آپ کو معلوم ہے کہ قلوب کی پہلی یونیورسٹی جو تھی وہ شیعوں کی بنی، جامعۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مجبور زمانہ جامعہ یونیورسٹی ماننے پر. اور اگر مجھ سے پوچھیں آپ تو میں کہوں گا پہلی یونیورسٹی بنانے والے امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ غور فرمائیں کہ امام درس دیا کرتے تھے، ممبر سے بیٹھ کر کسی نے 4000 لکھا، کسی نے 5000 اسٹوڈنٹ طلبہ تھے. امام 5000 طلبہ کو وقت واحد میں درس دیا کرتے تھے. کسی بھی یونیورسٹی میں ایک کلاس میں 5000 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ایسی لازوال بے مثال یونیورسٹی تھی، علم ہی علم دے رہے. جب امامت علم دینے پر اتر آئے، اب کوئی دیکھیں بعض لوگ نمک کھا کر نمک حرامی کرتے ہیں، کوئی علم لے کر علم حرامی کرتے ہیں. علامہ شبلی رحمانی نے لکھا ہے، اردو کتاب میں لکھا، اردو ہے نا، صرف میں لکھا کہ ابن تیمیہ نے کہا اپنی کتاب میں کہ حضرت ابو حنیفہ، امام حنیفہ جسے کہتے ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے برابر تھے. ہم اصل جیسے کوئی برابر کے عالم ہوتے ہیں، اسے برابر کے عالم تھے، بلکہ بہت تیز بھی تھے. تو شبلی نعمانی نے لکھا یہ ابن تیمیہ کی خیرہ چشمی ہے، یہ الفاظ ان کے خیرہ چشمی ہے کہ امام جعفر صادق کے برابر قرار دے رہے ہیں. کہا وہ خاندان رسالت کے چشم و چراغ، علم کا مرکز. اور کہاں ابو حنیفہ، انہوں نے تو زانو ادب طے کیا اور خود کہا. چنانچہ ابو حنیفہ کا، امام ابو حنیفہ کا قول ہے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا تھا. پوچھے 2 سال کیا ہے؟ 1 سال امام محمد باقر سے پڑھا اور 1 سال امام جعفر صادق سے پڑھا. یعنی 2 اماموں کے سامنے زانو ادب طے کیا، علم حاصل کر کے انہی کے مقابلے میں دکان لگا دی. اب اس کو کون سا حرام رکھا جائے، اس کھانے میں فٹ کیا جائے ان کو؟ دیکھیے یعنی امام سے حاصل کیا، مجاہد کا معاملہ تھا، کہاں سے کہاں چلے جاتے، مقابل میں دکان کھولی. اور نہ صرف یہ، اس کے بعد بھی ہوگا کہ حالات خراب ہوئے. اس وقت کے جو بھی بادشاہ وغیرہ تھے انہوں نے کام کیا کہ ہمارے ائمہ پر سختی شروع کی. تو کوئی جا کر ان سے کچھ پوچھا نہیں، سوال نہ کرے. اور امام کے عالم کسی کو بلاتے نہیں، جس کو علم لینا ہے آج میں ممبر بیٹھا ہوں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. اس کی نشانی اب آپ غور کیجئے. میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی اہمیت کو نگاہ ڈالیے آپ. یہاں کتنے حضرات ہیں
جو حج کا شرف حاصل کر چکے اور جنہوں نے حج کا شرف حاصل نہ کیا خدا ان کو حج کا شرف عطا کرے اور بار بار جائیں آپ حضرات. اب کے جائیں تو مدینے میں دیکھیے ایک مقام ہے مدینے میں جو امام جعفر صادق کی برزگاہ کے نام سے مشہور. کم ہوتے ہوتے ایک مکان رہ گیا, ٹوٹا پھوٹا مکان, اس میں بھی ایک اتنا بڑا سا چھڑا. لوگ یہاں سے جانے والے جو امام جعفر صادق کے چاہنے والے حضرات تھے وہاں جاتے تھے, تو جاتے کہا پرسوں یہاں امام نے درس دیا ہے اور کیسے کیسے لوگوں کی ہدایت کی ہے. تو وہاں جاتے جا کے دعا بھی کرتے, علم کے لیے خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کو لے جاتے, وہاں کے خاک چہرے پر سر کو لگاتے تاکہ وہاں سے کچھ اثر ملے. وہ سوراخ کے بعد آ کے کھڑے ہوتے تو اس میں سے خوشبو آتی. جہاں بیٹھ کر امام علوم کا دریا بہاتے تھے, اس مقام کے قریب آپ پہنچ جائیں تو آج بھی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ خوشبو ایسی ناگوار گزری موجودہ حکومت کو کہ وہ جو ایک سوراخ تھا اس کو بند کر دیا. اب ہم پولیس والوں کو کھڑا کیا کہ جو جا کر وہاں پر کوئی کھڑے رہے اس پکڑ لو, پٹائی کر دو. آپ سوچ رہے ہیں صدیاں گزر گئی, امام نے درس دیا, تشریف لے گئے, وہ گھر ٹوٹ رہا ہے. ٹوٹے ہوئے گھر کے سے بھی آثار نمایاں ہو رہے ہیں. مطلب یہ ہے یہ آل محمد وہ ہیں کہ ان کے لیے کوئی بڑا گھر ہو کہ چھوٹا گھر, اچھا گھر ہو کہ ٹوٹا گھر, ان کے پاس حق کا اعلان ہوتا ہے, علم برابر پھیلایا جاتا ہے. وہاں کی مٹی میں, وہاں کے ذروں میں, وہاں کے پتھروں میں بھی علم نکل رہا ہے. خوشبو ان کے ساتھ خوشبو آیا کرتی ہے. وہ بھی ناگوار یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں سے لوگ آ رہے ہیں, لہذا روکا جائے. اگر کچھ نہیں تھا تو روکا کیوں؟ یہ روکنا دلیل ہے کہ کچھ ہے یہاں. اب آپ اندازہ کیجئے حضور, میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمات کے عالیہ میں محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہی کچھ اچھی. میری یہ 3 یا 4 منٹ چاہیے, اس میں چند باتیں آپ کی خدمات میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. نگاہ رکھیے آپ, اور یہ طے ہے کہ ہمارے پاس مکمل کوئی شیعوں کی تاریخ نہیں. یہ اعتراض لازم آتا ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے پاس تاریخ نہیں. شیعوں کی تو یہ دیکھیے, ایک تو شیعی تاریخ لکھی نہ گئی ایک اور علیحدہ بات, باقی نہ رہی ایک علیحدہ بات. تاریخ لکھی گئی, تاریخیں لکھی گئی, لیکن کیا کریں کہ وہ تاریخیں ہر باطل پرست کے ذہن پر بار تھی. اس لیے کہ ہمارے پاس کی جو تاریخیں تھی اس میں حقائق ہی حقائق تھے. نہ کوئی بکا ہوا قلم تھا, نہ بکا ہوا ضمیر تھا, نہ کسی بادشاہ نے لکھوایا تھا. مشکلات کے ساتھ ہمارے پاس کی کتابیں لکھی گئی. آپ اندازہ کیجئے یعقوب کولینی علیہ رحمہ نے کافی لکھی, ان کا مطالعہ یہ ہے 20 سال کی محنت میں وہ کافی لکھی کتاب, اور ان کا یہ عالم تھا. ان کو خبر ملتی کہ 200 میل کے فاصلے پر مثلا ایک شخص ہے, اس کے پاس 2 روایتیں معلوم ہے. تو اب وہ 2 روایتیں حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. دن میں جائیں تو حکومت کے سپاہی اذیت دیا کرتے تھے. اس زمانے کا سفر تو کار تو نہیں تھی, ایک کارٹر نہیں تھا, پلین نہیں تھا, گدھے پر بیٹھ کے جانا. رات کو سفر کرتے, دن بھر کسی پہاڑی کے پیچھے یا کسی غار میں چھپے رہتے. ایسا جاتے تو روایت لے کر آتے, پھر اس کو لکھتے. اس طرح سے آپ کے علماء نے کتابیں لکھی ایسی. اب وہ پھر آپ کو لے کر آؤں کہ صلاح الدین ایوبی نے جو جامعۃ الازہر کے کتب خانے کو جلایا,
جس وقت جلایا کتب خانہ اس وقت اس لائبریری میں 1,00,000 کتابیں ایسی تھیں کہ جس کو شیعہ علماء نے لکھا تھا اور جس کی ابھی نقل تیار نہیں ہوئی. یہ نقل تیار نہیں ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں کوئی پریس نہیں تھا کہ جب پرنٹنگ ہو جائے تو ہوتا یہ تھا کہ کتاب لکھی جاتی اس کے بعد بیٹھ کے اس کی نقل تیار ہوتی. تو 1,00,000 کتابیں ایسی تھی کہ جن کے بھی ایک نقل بھی نہیں بن سکی. اس کے علاوہ کئی لاکھ کتابیں تھیں جن کی نقلیں بھی بن گئی تھی. ان سب کو جلا دیا. کسی نے کہا 2 مہینے, کسی نے کہا 3 مہینے, بہرحال یہاں تک کہ لوگ کتابوں کو لے کر جاتے اپنے گھروں میں چولہوں میں جلا کر اس پہ کھانا پکایا کرتے. آپ بتائیں ایسی کوئی ایک بھی مثال شیعہ مذہب کے کسی آدمی کے پاس؟ شیعوں کے پاس بھی حکومتیں رہی ہے آج بھی, کہیں کیا ہے انہوں نے؟ ہماری کتابیں جلائیں گے, ہم کسی کی کتابیں کیوں جلائیں گے؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے یہی فرمایا سلونی قبل ان تفدنی, پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر ڈالو. کبھی مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ پوچھو, بیان نہ کرو, تو روایت بیان نہ کرو. کبھی مولا نے نہیں فرمایا. پوچھو اور پہنچاؤ, پوچھتے جاؤ پہنچاتے جاؤ. اور تاریخ شاہد ہے کتنے لوگوں نے روایت بیان کرنے سے روکا, حدیث بیان کرنے سے روکا, اور جو کہا کہ جو کوئی بھی روایت بیان کرے گا اس کو کوڑوں کی سزا دوں گا. یعنی علم پھیلنے سے روکا اور علم ہمارے پاس پھیلایا گیا. مولا کائنات کا آخری وقت تھا شب 21 کو, شہزادیوں کو پس پردہ رکھا اور بلایا لوگوں کو اور کہا دیکھو میرا آخری وقت ہے. پھر کہا اب بھی پوچھ لو سلون میں قبل تک, آخری وقت تم گم کرو گے مجھے, ابھی پوچھ لو. یعنی اٹھتے بیٹھتے مولائے کائنات علم دے رہے تھے. ایسے ہی ہمارے ہر امام کا کام تو ہر امام کی صورت یہ رہی, علم پھیلاتے رہے. اب آپ کو جو حضور 260 ہجری جہاں غیبت کبریٰ کا آواز ہو رہا ہے, ہمارے بارے میں اللہ کہ 260 سال کے درمیان ہمارے 11 امام کی شہادت ہو چکی اور ایک آخری امام غائب ہو گئے. 260 سال میں وہ کام ہوا تھا, جبکہ مقابل میں قتل ہی قتل. امام حسین کا قتل, ہمارا کوئی امام کبھی موت سے دنیا سے گیا؟ سب امام ہمارے شہید ہوئے, کوئی نہ کوئی ذریعے سے شہادت ہوئی. اور شیعوں کا کیا عالم تھا 1955 میں بغداد میں, بغداد سے جو ندی بہتی ہے اس کا نام دجلہ ہے, تو آ گئی. پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو دجلہ کے کناروں پر جو دیواریں تھیں والز, وہ پانی کی وجہ سے گری. تو بڑی چوڑی چوڑی دیواریں تھیں, کئی 100 یارڈز تک کی دیواریں گری. دیواریں گری تو دیواروں میں سے انسانی جسم کے پنجرے نکلے, سالم سالم. یہ وہ لوگ تھے کہ جو بنو عباس کے دور میں وہ شیعہ تھے جن کو دیواروں میں چن دیا گیا. ان کی خطا یہ تھی کہ صرف علی کے ماننے والے. اب غور کریں, کہیں ایک بھی لائیے کسی شیعہ حکومت میں یا شیعوں نے کبھی کسی کو دیوار میں چن دیا؟ ایک کتاب تو کتاب رسالے کو جلایا ہے. ہم نے تو علم کی حفاظت کی ہے, یہ لوگوں نے علم کو برباد کیا. تازہ مثال ہو دوست کہ مصر سے صحیح بخاری شریف مشکات وغیرہ صحاح اور سنن طبع کیا گیا. پہلی صحیح بخاری وغیرہ میں ائمہ کے فضائل بہت کم ہے, بہت ہی کم, چند روایتیں. نہیں اب ایک صحیح بخاری نکالی, جو تھے وہ بھی نکال دیا, نیا ایڈیشن آ گیا. یہ سمجھ رہے کہ اپنی کتابوں سے یہ نام نکال دیں تو اہل بیت کا نام مل جائے گا.
अब यही से आप बात गौर कीजिए कि बार बार लोग पूछते हैं कुरान में नाम क्यों नहीं देख रहे सीरत हर दौर में कुरान से निकाला जाता और एक नाम निकाल के दूसरा नाम रखा जाता। तो कुदरत ने हम किसी का नाम नहीं रखते और अहले बैत उस बुलंद शख्सियतों का नाम है जो नाम लाने का मोहताज नहीं है। कैसे मजबूर करके रख दिया खुदा ने। अब जनाब नहीं सही बुखारी आ गई, मिशकात नहीं आ गई, उसमें थोड़े से जो फजाइल थे वो भी निकाल दी, हकायक निकाल दी। मगर हर दौर में आप गौर कीजिए फिरौन के मुकाबले मूसा तो हमारे उलमा ने काम किया भी ताज़ा कि कई वफूद सारे दुनिया में भेजे गए। एक मुकाम से दुनिया की सबसे कदीम सही बुखारी मदबुआ प्रिंटेड लाकर उसको तबाह कर दिया और उसको प्रिंट करके सारे वर्ल्ड के लाइब्रेरीज में भिजवा दिया। ये सबसे कदीम नुस्खा है ये। अब चीखते चिल्ला रहे हैं खायरा वाले, तुम चीखते रहो, काम हो गया। इसके बाद भी आपके उलमा को चैन नहीं आया। अब ये काम किया गया है कि कंप्यूटर में सारे इस वक्त तकरीबन हमारे पास के 90% हदीसें रिवायतें सब कंप्यूटराइज कर दी गई और उसके डिस्क सारे वर्ल्ड में फैला दिए गए, लाखों की तादाद में, और बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी के अंदर डिस्क भिजवा दिए गए। अब सब में मौजूद है। उसके बाद इस पर भी इक्तफा नहीं किया, शाइस्ता सही बुखारी मिशकात वगैरह सबके भी डिस्क बना दिए, बहुत पुराने दवाते वो भी भिजवा दिए। अब तुम किसको मिटाओगे? अब जो काम कर दिया है तो ईमान बचो। ईमान पर कितने हदीसें हैं, कितने हजारों हदीसें हैं, वो सामने आ जाएंगे। और मैंने काम किया, बस तुम्हारा काम है उलूम को तबाह करो, हमारा काम है उलूम को जमा करके और लोगों में फैलाते चले जाना। अब बात साफ है हुजूर, अगर अपने पास की बातें वो सामने लाएंगे तो बेइज्जती ही बेइज्जती होगी। आप और फरमा रहे कहीं पर नागवार गुजरा कि अली ने कदम क्यों रखे, हसन हुसैन नबी के पुष्प पर क्यों बैठे, तो फौरन ही किसी को लाकर बैठा दिया। हमें बात नहीं कर सकता हूं, नसीब लाके बिठाया। बल्कि मैं क्या बताऊं, उसके बाद ऐसी ऐसी बातें निकली थी जो ना मेंबर से बयान की जा सकती है, ना कोई सोगर किस्म के लोग आपस में ऐसी गुफ्तगू कर सकते। जो रसूल आजम का हाल कर दिया तो कुदरत जानती थी, इसलिए कहा अज़्ज़रू हो, ईमान लाना काफी नहीं, ईमान लाया करना कह कर बैठ ना जाओ, असर हो, नबी की ताजीम करो। ऐसी रिवायतें न गढ़ो कि नबी की इज्जत को तुम पामाल कर दो। कभी नबी आजम को ले जाकर बात करवा देते हैं, ऐसी जगह बात मैं क्या बताऊं, बिठा दिया। क्या किया ना, रह गया क्या इनके पास? ये सब क्यों किया? ये इसलिए किया कि अपने दामन पर जो धब्बे हैं वो चाहते थे कि नबी के दामन पर भी वो दाग आ जाए, इसलिए ये काम किया। और उधर अहले बैत के दामन पर भी दाग लगाने की कोशिश की। हुजूर 600 साल 600 ईयर्स 6 सेंचुरी ऐसे गुजरे कि अहले बैत के दामन पर दाग लगाने के लिए किताबें लिखी गई, कोशिश की गई। और क्या कहने अहले बैत, सदियां गुजर गई, लातादाद रुपया खर्च हुआ, कैसे कैसे किताबें लिखी गई, मगर आज तक अहले बैत के दामन पर एक दाग उभर न सका। जहां अहले बैत के दामन पर एक दाग उभर न सका, वहां इनके दामन के दाग मिट भी न सके। तो सलावत पढ़े आप। अजीज़ान ईमान, इख्तिताम तक ले जा रहा हूं मैं, और बात मेरी नाम को मैं जो इस मजालिस में जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ अली के मानने वाले हैं, किसी और को नहीं मानते। पहले नबी को मानते, बाद में अली को मानते हैं। सब नबी को छोड़ने वाले नहीं, तुम छोड़ दो, हम अरे हम कैसे छोड़े? तो दुनिया कहते हो अली के मानने वाले। अगर अली ने कभी नबी को छोड़ा होता तो हम भी नबी को छोड़ते।
وہ صلوات ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے نہ میدان میں چھوڑا نہ وفات کے بعد چھوڑا. اور حضور وہ بتائیے وہ لوگ نہ میدان میں باقی رہے اور نبی کے آگے بندے تب بھی چھوڑ کر چلے گئے. بس اب یہی بات ہے اور کچھ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دیا. نہیں, ہم نے نہیں چھوڑا. بس ہمارے کو اصول یہ ہے جس نے نبی کو چھوڑا ہم نے ان کو چھوڑ دیا. تو صلوات پڑھا. آخری وقت تک علی نبی کے ساتھ ہم نبی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم تو علی کے ماننے والے ہیں نا. دشمن بھی کہتا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. تو ٹھیک ہے, علی کے ماننے والے تصدیق, علی کی سیرت میں ہم چل رہے ہیں. ہم نبی کو چھوڑنے والے نہیں. جان جاتی ہے جائے. جو میں جملہ کہوں میں نام نہیں لیتا, جہاں سمجھ سکتے ہیں آپ حضرات کہ رسول اعظم کی شان میں اگر کسی نے گستاخانہ تحریر لکھ دی تو کوئی اور تھا کہ جو گستاخ کے خلاف کچھ فتویٰ دیتا؟ وہ بھی ہمارے پاس سے ہوا نا. تو معلوم ہے کہ نبی کی عزت کرنے والے ہم ہیں, کوئی اور نہیں ہے. صلوات حضور نبی کی عزت ہم کرتے ہیں. اور نبی اعظم کی 23 سالہ زندگی ظاہر کی زندگی کا ہمارا آج بھی ہے موجود. 23 سالہ ظاہری زندگی اور جو کچھ بھی کیا سرکار دو عالم نے قرآن کو پہنچایا, احکام کو پہنچائے, سب کچھ کیا. لیکن سرکار دو عالم اور فرمائیے کہ پہلو میں ناپسندیدہ افراد بھی آ گئے تھے, مگر اخلاق محمدی انک لعلی خلق عظیم, خلق عظیم کا فائد ہمارا نبی مزاج اخلاق محمدی کے خلاف تھا کہ ناپسندیدہ کو دور کرے. مگر نبی کہتے تھے میرے اخلاق کے یہ خلاف ہے کہ ناپسندیدہ کو میں بھی چاہتا ہوں, لیکن میری تعلیم میں وہ اثر ہے کہ ناپسندیدہ اپنے ناپسندیدہ حرکتیں کریں تب بھی میری تعلیم کو بگاڑ نہیں سکتے. جب اتنے ناپسندیدہ افراد تھے نبی کی بزم میں کہ قدرت کو ایک سورہ بھیجنا پڑا, ایک آیت بھی نہیں, مکمل سورہ, سورہ منافقون, سورہ ہی اتر آیا. اتنے زیادہ تھے. اندازہ کیجیے. اب مومنون بھی تھا, سورہ بھی مل گیا, یعنی بزم میں مومنین بھی تھے. تو مومنین کیا کر رہے تھے, منافقین کیا کر رہے تھے. اثر دیکھیے. اس کے بعد یہ مسائل پا جاؤں, زیادہ آپ کو وقت نہیں دوں گا. آپ کیمرہ سے فوٹو لے دیں, اس میں ریل ڈالتی, ایک ایسی ریل جو فوٹو لینے کے لیے اس میں ڈال رہے ہیں. کیا روشنی میں آپ ریل ڈالیں گے کھول کے, اس بہت اندھیرے میں یہاں سے ڈال کے لائیں گے. اس کے بعد پھر جہاں فلیش ہوتے جائے گا وہاں پکچر آتی ہے. تو دو ریل ہو گئے نا, ایک وہ کہ جس کا ظاہر الگ ہے, ایک وہ کہ جس کے ظاہر و باطن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, وہ اندر بند ہے. اب غور فرمائیں. اور جو بند ہے اور ایک ایک فلیش کے ساتھ, ایک تجلی کے ساتھ, ایک نور کے جھپک کے ساتھ اس نے ساری تصویر کو رکھ دیا, اور ساری تصویر اپنی طرف سے اس میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا کرتا. نہ تصویر میں کوئی کمی نظر آتی, نہ رنگ میں کمی جاتی, جیسے ہی تو پیش کر دیتا ہے. لیکن وہ جو ریل کہ جو آپ نے روشنی کے اندر آپ نے دنیا کو بتانے کے لیے سب کھول کھال کے پھر اندر رکھ دیا,
लाख एक प्लास्टरिंग 1000 मरतबा प्लास्ट की, तस्वीर तो तस्वीर कुछ भी नहीं आने वाला। क्यों? अरे बुनियादी खत्म हो चुकी, कबूलियत की सलाहियत ही नहीं है। और जिसमें कबूलियत की सलाहियत है वो कबूल करके फिर मिनवान उसको पेश कर देता है। मुनाफिकीन भी थे और मोमिनीन भी थे। मुनाफिकीन का यह आलम था, इनमें सलाहियत कबूल करने की सलाहियत ही नहीं थी। जितना रसूल के इरशादात हो, किस कदर तालीमात हो, ये कबूल नहीं कर सकते थे, इसलिए कि सब कुछ इनकी बुनियाद खत्म हो चुकी थी, कुछ था ही नहीं। इधर मोमिनीन थे तो मोमिनीन ने एक काम किया कि इधर 1000 मुनाफिकीन रहकर कुछ नहीं कर सके, लेकिन मोमिनों में से एक मोमिन ने वो काम किया कि 1000 मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मर्द तो मर्द, औरतें मौलाए कायनात क्या वर्क किया, आप उसको इंतजार लोगों को तैयार किया। जब मर्दों को तैयार किया मुख्तलिफ मौजूआत के लिए, औरतों को तैयार किया मोमिनात, उसमें एक बीवी थी, हुर्रा नाम था, और किसी तरह पहुंच गई शाम। बड़े बड़े सुरमा का पिता पानी हो जाता था वहां, और उसको जनाब या उसके जमीन को खरीद देता या फिर गला काट देता, शाम का यह होता। और उसके दरबार में खड़ी हुई है। अब आगाज में वो तवील है, गुफ्तगू अर्ज नहीं करूंगा मैं, आगाज ही में तख्त पर बैठने वाले ने पूछा, हुर्रा तेरे दिल में किसकी मोहब्बत है? जवाब दे सकती थी फलां की मोहब्बत है। जवाब दिया, ऐ तख्त पर बैठने वाले, मेरा दिल बहुत पाक है। पाक दिल में पाकी मोहब्बत आ सकती है, नजस की मोहब्बत नहीं आ सकती। तो इससे मुराद कौन है? इससे मुराद वो है कि जिनके दामन पर आज तक नजासत का धब्बा नहीं आए और जिनकी नस्लों में तहारत नहीं है, वो उनकी मोहब्बत मेरे दिल में कहां आ सकती है? अरे अमीर, अगर तू कहे तो मैं फिर 4 पुष्ट से बताऊं कि किसके यहां क्या खबासत है, क्या नजासत है और किसके पास क्या तहारत है। इसके जवाब में तो चाहिए था ना कि गला काट दिया जाता, तो उसको निकलवा दिया जाता। ऐसा मालूम होता है कि धूप के असर की वजह से तो जरा गुस्से में आ गई, कुछ ठंडा पानी पी लिया। तो कहा, अमीर मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत है कि जब ठंडक की जरूरत होती है तो मोहब्बत ठंडक देती है, गर्मी की जरूरत है तो गर्मी देती है। मुझे तुम्हारी तरफ की ना ठंडक की जरूरत है ना गर्मी की जरूरत है। हुर्रा बहुत से दलाइल हैं, मबहूत हो गया था अमीर शाम, तो दलील पर दलील देना शुरू किया। अभी अली की कनीज थी, एक कनीज ने जाकर दुश्मन के दरबार को हिला के बता दिया कि उस आका की मानने वाली हूं जिसके मुकाबले में कोई बातिल टिक नहीं सकता। अज़ीज़ान ईमान, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने आप तारीख में देखते जाएं, कौन कैसा है कौन कैसा है बताते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं, ये न समझिए कि 14 मासूमी सरकार दो आलम से आखिरी इमाम तक यही बस मासूम थे और उसके अलावा फजीलत रखने वाले कोई और नहीं थे। फजीलतों का ये सिलसिला था, इसको शजरे तैयबा कहते हैं। ये शजरे तैयबा था जहां नजासत नहीं, जहां खबासत नहीं, जहां शिर्क नहीं, जहां निफाक नहीं, जहां कुफ्र नहीं। और यही ऐब लगाने के लिए जनाब खतीजा के दामन पर धब्बा लगाने की कोशिश की गई, उनकी शान में गुस्ताखी की कोशिश की गई। 3 काफिरों से नौजुबिल्लाह उनकी शादी करवाई गई कावस के ऊपर, और कोई बच्चे पैदा करवा लिया, उसका नाम रख लिया, अगर नबी की बेटियां थी।
ٹھیک ہے حالات کیسے تھے نہیں معلوم, میں نے پہلی برس کیا ہماری کتابوں میں ہوتا تھا, لیکن ہمارے پاس یہ ہمارا اصول ہے چیزوں کا, خود ہماری کتاب میں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں بھی کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے اہل بیت کی منزلت متاثر ہوتی ہے تو ہم نہیں مانتے, بلکہ ہم جس بات سے اہل بیت کی منزلت اور واضح ہو اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ ہمارا اصول ہے. ورنہ حضور ادھر کی بات کیا کیا لکھی لوگوں نے اور کیا کیا ہو گیا, صدیاں گزر گئی ہیں نا, اب اس کو سب پھیٹا کرنا ہے. اختتام کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ طبری نے ایک جملہ لکھا, طویل جملہ, تاریخ طبری, غیر کی تاریخ, ہماری تاریخ نہیں. اور یہ بات رسول اعظم کے پہلے کی, ظاہری طور پر پہلے کی. وہ لکھتے ہیں ان ابا طالب قد حرم الخمر على نفسه كما حرمه عبد المطلب على نفسه في الجاهلیہ. طبری کی عبارت جو نقل کیا ہے, ابو طالب نے اپنے نفس پر شراب کو ویسے ہی حرام کر لیا تھا جیسے عبد المطلب نے جاہلیت کے دور میں اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا. نہ ابو طالب امامت رکھتے تھے, نہ عبد المطلب امامت رکھتے تھے. سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی, اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا, قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا, بعثت کا سوال نہیں ہے, مگر انہوں نے شراب کو حرام قرار دے کے بتایا کہ دیکھو نجس چیزوں سے ہمارا دامن کتنا پاک ہے, اتنے ہم دور ہیں, ہمارے سلسلے میں نجاست نہیں ہے, نہ ظاہری نجاست نہ باطنی نجاست, طہارت ہی طہارت ہے. اور پھر یہ شراب کی حرمت کا حکم جو آیا ہے, منع کیا گیا ہے مدینے میں آخری زمانے میں, آخری زمانے میں مدینے میں شراب سے روکا گیا ہے. میں کیا بتاؤں, نام نہیں لے سکتا کسی کا. کیسے کیسے بزرگ بڑی بڑی داڑھی رکھ کر بڑے عادی تھے, بہت عادی تھے. مکے میں پیتے رہے, مدینے میں پیتے رہے, مدینے کی گلیوں میں پیتے رہے. جب آ کے کہیں قرآن نے آخر میں روکا تو تب نہیں چھوڑا, چھوڑنے والوں نے چھوڑا. بات سرکش ایسے تھے جب بھی نہیں چھوڑی. لیکن اس پہ آ کے لکھنا پڑا کہ کیسے کیسے پرانے پیوٹ تھے وہاں. اس کے علاوہ کوئی لفظ مجھے نہیں ملے, مجبوراً میں نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. تو وہاں اور یہاں یہ عالم کے نزول قرآن کے پہلے سے اپنے اوپر حرام کر دیا. تو ان کا کردار دیکھیے اور ان کا عمل دیکھیے. اب میں وہ روایتیں نہیں عرض کر سکتا کہ دنیا سے جب جا رہے تو کیا کیا ہوا بعض لوگوں کی, یہ روایتیں تاریخ میں ہیں, نقل نہیں کروں. تو بس کتنا عرض کرنا ہے, طہارت ہی طہارت. کہاں اب یہی بات تھی کہ جناب حضیہ کی شان میں گستاخی کر دی. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے. زیارت آپ سب پڑھتے ہیں, زیارت میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلند صلبوں میں نور بن کے چلے. تو حضور ترجمہ ہے یا امام کے لفظ ہیں, میں اپنی طور سے تو کچھ نہیں کر سکتا, مجبوراً میں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں. رحم کی جمع ارحام, رحم یوٹرس کو کہتے ہیں. عورت کے بدن میں سب سے نجس ترین چیز یہ رحم ہے, اب اس کو استعمال کیا یہاں پر. ان کا نورن فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. آپ نور بن کے سلبوں میں چلے, اب پاک رحموں میں چلے.
تو پاک رحموں میں چلے تو یہاں نجاست کا سوال نہیں ہے، نہ مردوں کے پاس نہ عورتوں کے پاس نجاست ہی نہیں ہے۔ اب اور فرما رہے تو اب اس طرح سے جناب خدیجہ کی شادی کسی اور سے نہ کرائی جائے، ہم خیال نہیں ہے اس کے۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام ضرب لگانے کے لیے یہ روایت پڑھی گئی، اگر تم کیا ضرب لگا سکتے ہو، شہزادی معصومہ ہے اور یہ وہ شہزادی ہے، ارے نبوت جس کی تعظیم کرنے پر مجبور تھی وہ شہزادی کے دامن پر یا ان کی ماں کے دامن پر کچھ دھبے لگا سکتے ہیں؟ ارے خدیجہ کی اولاد میں کون ہے، ذرا سوچو تو صحیح ہے، کوئی بیوی ایسی پیش کر دے کہ خدیجہ کی اولاد میں فاطمہ زہرا بیٹی کسی اور فاطمہ زہرا کی اولاد میں کتنے امام ہیں؟ یعنی خدیجہ کی نسل میں امامت ہے اور جس کی بیٹی اس وقت مطلقہ کی دارہ ہے، اس شہزادی کے متعلق کچھ کہہ سکتے؟ اور رسول کی یہ تنہا بھی جس نے رسول سے لے کر کبھی ناز نہیں کیا۔ آپ غور فرما میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ شاہد ہے، رسول سے کچھ لے کر ناز نہیں کیا بلکہ رسول کو دے کر ناز کیا، یہ تنہا بھی کی۔ رسول اعظم کو تنگ کیا کرتے تھے سب، ان کا عالم رسول باہر سے تشریف لائے، چہرے پر کچھ آپ کے اس ملال کے آثار ہیں، رنج کے آثار ہیں، انتظار کرتی بیٹھی رہتی تھی رسول جناب خدیجہ۔ رسول جب تشریف لائے تو کہا، جب جملہ کہا میں تفصیل نہیں عرض کروں گا، بس جملے سے آپ سمجھ جائیں تو رسول اعظم تشریف لائے، چہرے سے پسینہ جاری اور اس ملال کے آثار رنج کے آثار ہیں، اور سے دیکھا، دیکھ کے کہا، اے رسول آپ کے چہرے پر رنج کے آثار دیکھ رہی ہوں، جملہ دیکھیے، میں رنج کے آثار دیکھ رہی ہوں، یہ چہرے پر رنج کا ہے؟ یا رسول اللہ خدیجہ زندہ ہے، خدیجہ کی زندگی میں اور آپ کے چہرے پر اضمرار، ایسا جملہ ساری تاریخ میں کبھی کسی اور نے ادا کیا دیکھا، رسول کے چہرے پر رنج کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو نبی نے کہا، میں کیا بتاؤں خدیجہ، ہمارے مسلمان قرض دار ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں ان کے جو قرض خواہ ہیں جن سے قرضہ لیا ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قرضہ واپس کرو یا نہیں تو پھر اسلام چھوڑ دو، ہم میں شامل ہو جاؤ، پریشان ہیں لوگ، آ کر رو رہے ہیں، ستا رہے ہیں لوگ، اس لیے میں بہت رنجیدہ ہوں۔ جواب دیا، اسی کے بعد مسائل کی جملہ کروں گا، یا رسول اللہ بس یہی بات ہے نا، بس اتنا کر دیجیے کہ کعبے کے پاس ایک میرے بیٹھنے کا انتظام کروا دیجیے، نشست کا، میں بیٹھوں گی، اور منادی کروا دیجیے، مکے کے جتنے بڑے بڑے رئیس تاجر ہیں سب کو سامنے سے گزارا، میرے سامنے سے گزر جانا، بس اتنا کر دیجیے۔ ہو گیا، آ کر بیٹھ گئے کعبے کے پردے کے پاس، ایک ایک بڑے سے بڑا تاجر آ رہا ہے، آگے سلام کرتا، یا ملکۃ العرب، تب بھی سلام کیا، اے عرب کی ملکہ ہمارا سلام، کون ہو تم؟ فلاں ابن فلاں، ٹھیک ہے، تم اتنے ہزار درہم میرے باقی ہو؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان تمہارے اتنے 100 درہم باقی، تم وہ اتنے 100 درہم معاف کر دو، میں تمہارے 1000 درہم معاف کر دوں۔ سارے تجار کو بلا کر سب کے قرضے معاف کرا دے، معاف کیا کروائے؟ اپنی دولت کی تھی نا، احسان بتائیے تاریخ میں ہے کسی کا؟ جب تاریخ لکھتے ہیں جناب خدیجہ کا نام ہٹا دیتے ہیں، ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ محسن اعظم تھی، محسن عثمان تھی شہزادی، کسی ایک صاحب کا نام تھا، یہ بڑے انحصار کرنے والے تھے، شب ہجرت انہوں نے اٹھ دیا تھا۔ ارے تاریخ سے پوچھیے، میری بھی ان کی تاریخ سے پوچھیے، خریدا کتنے میں دیا، کتنے میں فری دیا؟ 400 درہم میں خریدا اور 900 درہم میں بیچ دیا۔ رسول پریشانی کے حالت میں جا رہے ہیں، رات کو تجارت ہو رہی، 400 درہم کا اونٹ، میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ 900 درہم میں لے لی، اور پھر یہ تاریخ کہتی ہے کہ ایثار نہ صرف اس کا،
ये सारे ये कितना बड़ा प्रॉफिट है, कितने 100%, तो प्रॉफिट ले लिया और तारीख में आ गया, और जिन्होंने सारी दौलत दे दी, शहजादी खदीजा ने सारी दौलत दे दी, बकाया गुफ्तगू कल, और रखा तो एक चादर, और कहा रसूल से, या रसूल अल्लाह, ये चादर मेरी बेटी को दे दो। जब उसकी शादी हो तो चादर उसको दे देना, तेरी माँ ने चादर। अब यही बात थी कि जनाब सईदा उस चादर को बहुत अजीज रखती थी, वही चादर ज़ैनब के सर पे आई, करबला में वही चादर पहन के ज़ैनब आई, लेकिन हाय सामे गरीबा, गजब की मंजिल, सारे खेमे जल गए, और एक खेमा बाकी रहा जिसमें बीमार बेहोश पड़ा था। सारी शहजादियां उस खेमे में आ गई। शहजादी ज़ैनब ने शाना पकड़ के हिलाया कि बेटा सज्जाद उठो उठो, सब खेमे जल गए, ये खेमा बाकी रहा, तो इमाम ज़माना है। देखिए आप यहाँ भी आप घरदार बैठे हुए हैं, ज़ाहिरी तौर पर इमामत मिलने के बाद पहला हुक्म जारी करना है। फरमाते हैं खुफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। आप गौर फरमाएं, मैं मसाइल पर आ चुका हूँ मगर इतना अर्ज करूंगा, शहजादी ज़ैनब के लिए इमामत खुद कहती है अंति आलिमतुन गैर मुअल्लमा, ऐसी आलिमा है जिसको पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं, फ़हीमतुन गैर मुफ़हमा, ऐसी समझदार है जिसको समझाने वाले की जरूरत नहीं है। इतने इल्म रखने के बाद, इतने फहम रखने के बाद फिर इमामत से पूछ रही, बताया कि मसला शरीयत का ऐसा होता है, मरकज से पूछो। जनाब ज़ैनब फैसला कर सकती थी, मगर इमाम से पूछ कर बताया। देखिए फलती फूलती इमामत को पहचानवाना आसान है, लेकिन जला चाहती इमामत को मसला पूछ कर पहचानवाना ये ज़ैनब का काम। यादगार ज़ैनब कैसा है। सारी शहजादियां बाहर आ गई, मैं क्या बताऊं कि क्या जरूर हुआ। किसी ने चादर खींची, बच्चे सब बिखर गए, किसी को तमाचा लगा, वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, चचा जान, चचा बाहर। कावी कहता है इस आलम में मैंने देखा कि वो खेमा भी शोलों के जद में आ गया, हर तरफ शोले ही शोले, मगर ये बुलंद कामत बीवी उस शोलों तक जा रही है, रुक रही, फिर जाती है फिर रुकती है। आखिर में मैं परेशान कि आखिर ये शोलों के करीब ये बीवी क्यों जा रही है, क्या बात है। उतने में देखा कि शोलों के दरमियान दाखिल हो गई। मैं हैरान कि ये बीवी तो जल जाएगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद क्या देखा, ये बीवी झुकी हुई है, अब गोदी में ज़ैनुल आबिदीन को लेकर आ रही है, सैयद सज्जाद को अपनी गोदी में उठाकर झुकी हुई आ रही है कि अगर आप कहीं जहर पहुंचाती तो मेरे बदन को पहुंचा दे, मगर बीमार को आग लगने लगा। इन मुश्किलों में इमामत को बचाना ये शहजादी ज़ैनब का काम था। ला के बीमार को एक मकाम पर बिठाया, अंधेरे का आलम, बैठने के बाद का कौन आप फूफी अम्मा है, हाँ गौर से देख के पहला सवाल कि फूफी अम्मा सर पे चादर जालिमों ने चादर ले ली तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस आखिर तुम अर्ज करो, मजलिस को तमाम करो। शहजादियों का आलम, उधर बीमार करबला, और अल्लाह में शब्द मुकाम में लिखते हैं जब ये कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने के बाद बीमार करबला ने अपनी पेशानी जमीन पर रखी। ऐसी मुसीबत को सजदा करना ये बीमार करबला का काम था। इन्हें पेशानी जमीन पर रखी, यहां तक के सुबह के अज़ान का वक्त आया, हर जर्रा पुकार रहा था अंत सैयदुस साजिदीन, आप सैयदुस साजिदीन। हुसैन के चाहने वालों,
ये फातिमा का चमन लुटा हुआ, कैदी बना दिया, बीमार को हथकड़ी पहना दी गई, गले में खारदार तौक पहना दी गई और फिर ले जाया गया। मैं बस इस वाक़े पर मजीद तमाम करूंगा। कूफे में बड़ी इज्जत, मौलाए कायनात चौथे खलीफा थे, मरकज था। कूफे में यह आलम था कि कूफे के बुजुर्गों की औरतें शहजादी ज़ैनब से मिलना चाहती है तो आके अर्ज करती, मौलाए कायनात से अर्ज किया जाता कि मौला अगर इजाज़त हो तो हमारी औरतें आकर शहजादी से मिले। चाहे ज़ैनब सारी औरतों को बिठाकर मसाइल बयान करती, वाक़या बयान करती, तफसीर बयान करती, कुरान पढ़ने का तरीक़ा सिखाया करती और पूछती आकर शहजादी से मिलना चाहते हैं। कभी भी मौला कायनात ने नहीं कहा कि अच्छा कल आ जाओ, फला वक्त आ जाओ। जब भी कहा जवाब में कहा अच्छा ठहरो जरा मैं ज़ैनब से पूछ कर आता हूं। ये इज्जत और एहतराम था ज़ैनब का इस कूफे में। अब उस कूफे में ये शहजादी कैदी बनकर आ गई। ज़ैनब को दिल से पूछो। फिर जालिम इब्न ज़ियाद ने रास्ते पर खड़ा कर दिया, किसी ने 2 दिन लिखा, किसी ने 3 दिन लिखा, खड़े हुए हैं। क्यों? कि दरबार सजाया जा रहा है अली और फातिमा की बेटियों का तमाशा करने के लिए। चाहने वालों, वो ऊँट जिस पर जनाब ज़ैनब और बच्ची बीबी सुकैना का ऊँट एक ऐसे मकान के पास खड़ा रहा जिसके छत पर औरतें खड़ी, उसने ही मजलिस तमाम। एक औरत ने देखा कि ये जो बच्ची ऊँट पर बैठी है बार बार कभी अपने रुखसार का हाथ रखती है, कभी शोभ पर लकड़ी पर अपनी पेशानी रख देती है, कभी आसमान को देखती है, कभी अपने कानों को थाम लेती है। उस बीवी ने बढ़कर पूछा जनाब ज़ैनब से, ऐ बीबी इस बच्ची को क्या मर्ज हो गया तो ऐसी बेचैन तड़प रही है बच्ची? और क्या बताऊं, इसका बाबा गुर्बत में मारा गया, ये बच्ची यतीम हो गई है। दुनिया का दस्तूर है कि जब कभी कोई यतीम होता है तो तसल्ली देते, दिलासा देते हैं, लेकिन किसी ने तसल्ली दिलासा नहीं दिया बल्कि तमाचे मारे हैं। तो फौरन कहा कि बीबी मैंने सुना है अपनी शहजादी से कि यतीमों की दुआ मुंतज़िर कबूल होती है, मेरे बच्चों के लिए इस बच्ची से कहिए कि दुआ कर। अच्छा कह दो। तो पहली दुआ तो यह है कि खुदा मेरे बच्चों को वैसा यतीम न करे जैसे ये बच्ची यतीम हो गई। दूसरी दुआ यह है कि खुदा मुझे जल्द मदीना पहुंचाए। मदीने का नाम सुना तो ज़ैनब का दिल भराया, चौंक कर पूछा मदीने के किस महल्ले में जाओगी? तो बीवी है उसमें महल्ले बनी हाशिम में वहां जाऊंगी। तो महल्ले बनी हाशिम में किसके पास जाओगी? तो वहां मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है। ज़ैनब को तू जानती है? क्यों नहीं, मैं ज़ैनब की कनीज थी, 20 साल पहले मेरी शादी की, अब मैं यहाँ आ गई। 20 साल से मैंने बीबी ज़ैनब की ज़ियारत नहीं की। मैं दुआ कर रही हूँ कि जल्द बीबी की ज़ियारत मिल जाए। बस आप इतनी दुआ कर दे कि खुदा मुझे मदीना पहुंचाए, मैं बीबी ज़ैनब की ज़ियारत कर लूँ। एक बार ज़ैनब ने कहा अच्छा तू ज़ैनब को देखेगी तो पहचानेगी? क्या क्यों नहीं। एक पर्दा ज़ैनब ने बालों को हटाया, चेहरे से बालों को हटा के कहा मैं हबीबा देख मैं ज़ैनब हूँ। मैंने गौर से देख के कहा बीबी आपका ये हाल हो गया। अब्बास कहाँ है? हुसैन कहाँ है? वो तो मुन्नों का नेता को हुसैन का सर है, वजी अकबर का सर है। परवरदिगार तुझे वास्ता करबला वालों का, जितने हाजिरी उनके हाजात को भरना हो, मालिक इनको कोई गम न हो सिवाय गम हुसैन। परवरदिगार इन तमाम की औलाद के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को कायम फरमा, अहले बैत के मजहब पर इनकी नस्लों को चलाओ और कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमाओ। हमको उनके नासरों में शुमार फरमा। मातम है Ya Hussein,
زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی زندانوں میں نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ
आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शब्बीर की वो लाडली, शब्बीर की वो लाडली, सीने पे जो शाके पली, जिसकी अबा बन में जली, मुंह पे तमाचों के निशान, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन 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 या हुसैन। प्यासे गले खंजर चले, प्यासे गले खंजर चले, चादर चिनी खैमे जले, अब्बास के परचम तले, रो कर कहे ये बीबियां, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन 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 या हुसैन। जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, सर जिंदा की दीवारों, सर जिंदा की दीवारों से टकराती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा। दरबार यजीदी में भला कैसे मैं जाऊं, दरबार यजीदी में भला कैसे मैं जाऊं, है चाक गिरेबान भया आती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा। जलते हुए खैमों के नजारे हैं नजर में, जलते हुए खैमों के नजारे हैं नजर में, ये बात निगाहों से कहाँ जाती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा। मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी, मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी, असगर की मुझे प्यास जो तड़पाती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा। अब कैसे जीऊंगी मैं भला किसके सहारे, अब कैसे जीऊंगी मैं भला
کس کے سہارے تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا سری زندگی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا امير المؤمنين وابن سيد المسيحيين السلام عليك يا دفاع الزهراء وعلى المستشهدين معك خصوصا علي الشهيدان وبالفضل العباس ابن امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان يا ابو الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الامان 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 عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من اوانك وانصارك ورحمه الله وبركاته